वबरकातुहू। इरफान रमज़ान में लाए हैं वज़ाइफ़ रमज़ान, जिसमें आप कॉल्स करते हैं, आपके पैगामात हमें मौसूल होते हैं, आपके सवालात हम तक पहुँचते हैं, आपके मसाइल और उनका हल हम लेकर आते हैं। किसके साथ? हमेशा के बहुत ही मेहरबान और शफीक दोस्त सैयद शरियार दाऊद साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र है। हुजूर, आज मैं चाहता हूँ कि बिलखुसूस ईद के हवाले से गुफ्तगू हो। ईद पे हमारी रूटीन बिल्कुल ही बदल जाती है। ऐसा नज़र आता है कि जो शैतान कैद था आज वाकई आज़ाद हो गया है। मगर बहरहाल हम कौन से वज़ाइफ अपनाएं कि जिनकी वजह से हमारी ईद वाकई अल्लाह की नज़र में ईद जैसी गुजरे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। ईद किसी के लिए तो वाकई यौम नवीद या यौम ईद होता है और किसी के लिए यौम वईद होता है। आप को वाक़या अर्ज़ करूं कि उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर कोई मिलने गया ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद, तो अंदर से रोने की आवाज़ आ रही। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु है, उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, बहरहाल साहबा में से कोई कुबार साहबा में से। तो किसी ने पूछा कि हज़रत ये आपका आज के दिन रोना समझ नहीं आता, आज तो यौम ईद है। फरमाया कि मुझे क्या पता कि ये मेरे लिए यौम ईद है या मेरे लिए यौम वईद है। पूछा हज़रत क्यों? इरशाद फरमाया यौम ईद तो उनके लिए कि जिनके रोज़े, नमाज, इबादतें कबूल हो गई हों। मुझे तो नहीं पता कि मेरी रोज़े, नमाज़ें, इबादतें इखलास के उस मकाम पर थीं कि जहाँ वो कबूल हो जाती। ग़ुलाम हैं रसूल के, ग़ुलाम हैं, ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। नारे तो हम बहुत लगा लेते हैं, लेकिन हमें क्या ग़ुलामी रसूल में नमाज़ पढ़ना कबूल है? वाह! ग़ुलामी रसूल में झूठ छोड़ना कबूल है? क्या ग़ुलामी रसूल का इतना बड़ा दावा करने वाले क्या अपने आप को इस बात पर राज़ी कर लेंगे कि हम वालिदैन की इताअत, अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करने की इसी तरह कोशिश करते रहेंगे जैसी कि हम रमज़ान में करते रहे? तो यकीनन ऐसा होता हुआ बड़ा मुश्किल नज़र आता है। मसाजिद में इतनी रौनक थी, आज ईशा में कोई था ही नहीं। अल्लाह, बस वो 70-80 जो हमारे पास मुतकिफ़ीन थे वो भी, और उनमें से भी अक्सरियत आराम फरमा रही थी। अल्लाह, यानी मुझे आज एक भी मैं आज बहुत सच्ची बात है रंजीदा सा हूँ कि हम मुतकिफ़ीन की तरबियत नहीं कर सके। एतकाफ़ करने वाले बैठे थे, वो ये बड़े शौक से आए थे, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि वो शौक ही में आए थे, वो देखा देखी दोस्ती यारी में आया था कि चलो आउटिंग हो जाएगी। सही कह रहे हैं। किसी वो फार्म हाउस जाने के बजाय मस्जिद में जाके आउटिंग कर लेते हैं। कल ही की खबर है कि पेशावर में एक मस्जिद में एतकाफ़ के दौरान दो साहिबान लड़ पड़े और फिर खून हो चुके हैं। बड़ी अफसोसनाक बात है बहरहाल, लेकिन इस मौजू पे भी हम इंशाल्लाह नसीहत हासिल करेंगे। एक कॉलर हमारे पास हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिबा, कहाँ से? जी, मैं रवैदा बात कर रही हूँ कराची से। अच्छा। मैंने मुफ्ती साहब से ये पूछना है कि लोग कहते हैं कि कुर्सी पे नमाज नहीं होती और कुर्सी पे सिजदा नहीं होता। क्या? तो मुफ्ती साहब से बता दे का मतलब मैं कुर्सी पे मैं नमाज पढ़ती हूँ और मतलब मैं बीमार हूँ, मुझे पालिज हुआ था, तो मैं मतलब टांग से एक में तकलीफ है थोड़ी सी, तो लोग कहते हैं कि इस पे नमाज नहीं होता और सिजदा नहीं होता कुर्सी पे। कुर्सी पे नमाज नहीं होती खवातीन की फरमा रही हैं? देखें, मैं आपको जो शरई और फ़िक़ही मसाइल है ना, उसके अंदर हुक्म ये है कि ज़मीन पर बैठ कर पढ़ी जाए। सही, ज़मीन पर बैठ कर पढ़ी जाए। हमारे यहाँ ये फ़ैशन बन गया, मस्जिदों में कुर्सियाँ रख दी गई हैं। गुज़िश्ता कोई 10-12 साल 15 साल से मेरा ख्याल है ये प्रैक्टिस है हमारी। मसाजिद में कुर्सियाँ रख दी गई हैं अच्छी अच्छी खूबसूरत, उस पर लोग जो सजदा करते हैं ना, वो सजदा नहीं होता। अच्छा। अल्लाह ताला ने हमें, यानी उलमा किराम ने हमें हर चीज़ के बारे में हमारी रहनुमाई फरमाई है, हमें उनसे रहनुमाई लेनी चाहिए। उलमा किराम का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला ये है कि ज़मीन पर बैठकर नमाज़ पढ़े जिसके लिए मुमकिन है। अच्छा, जिसके लिए मुमकिन नहीं है, आलती पालती मारकर या दो दानों बैठकर ज़मीन पर बैठकर, उसके लिए किसी भी तरह मुमकिन नहीं है कि घुटनों में दर्द होता है और वो तवज्जो से नमाज नहीं पढ़ सकता, फिर वो बिल्कुल कुर्सी के ऊपर बैठकर नमाज पढ़े। दीन इस्लाम आसानी चाहता है, ला इक्राहा फिद्दीन। कुरान मजीद ने फरमा दिया अल्लाह ने कि दीन में ज़बरदस्ती कोई नहीं है, आप सुकून से नमाज पढ़ा करें। एक बात याद रखें, नमाज किसी भी हालत में मुआफ़ नहीं है, सिवाय ख़वातीन के लिए जो उनके मखसूस अय्याम है और या वो दीगर जो मामलात हैं उसके। बाकी शरई उज़र नहीं है तो फिर आप पर नमाज
معاف نہیں ہیں، یہاں تک کہ علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کشتی یا پانی کے جہاز پر تھا، وہ جہاز ریکیج ہو گیا، تباہ ہو گیا، اور وہ ڈوب رہا تھا کہ اس کو تختہ مل گیا، اس نے تختہ پکڑ کر سہارا لے لیا، اب اس کے اوسان بحال ہو گئے، اب وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھ رہا ہے، تو اب وہ اس وقت اندازہ لگائے کہ یہ ظہر کا وقت ہے، فجر کا وقت ہے، جو بھی نماز کا وقت ہے، اور اسی تختے کو پکڑے وہ اشاروں میں نماز ادا کرے، اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے۔ نماز کیا ہے، اہمیت کیا ہے، واجبیت کیا ہے، اور ہم ذرا سی بات پر نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک اور کالر ہے اسی دوران۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی میرا یہ سوال ہے کہ میری والدہ کافی عرصے سے 4 سال سے بیمار ہیں، پھر ان کو دل کا بھی پرابلم ہو گیا تھا، تو ابھی آہستہ سے ریکوری ہوئی ہے، مگر اس کے بعد اب یہ ہے کہ 1 سال ہوا ہے کہ ان کے جسم میں درد نہیں ختم ہو رہا، کبھی کمر میں درد، کبھی ٹانگوں میں درد، مسلسل پین ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، جسم میں درد ہے، ٹانگوں میں۔ یہ کمزوری ہے، شدید کمزوری ہے، چونکہ وہ کہہ رہے ہیں گزشتہ 5-7 سال سے وہ بیمار ہیں۔ جب کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے جتنے قوائے بدن ہیں وہ سارے کمزور ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے قوت مدافعت بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ جب قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے، قوت مدافعت کو جو ہے نا بحال کرنے کے لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ آرگینکس یعنی دودھ پئیں، سبزیاں کھائیں، فروٹس کھائیں، فروٹس کے جوسز لیں۔ اب یہ چیزیں جن کو میسر نہیں ہیں تو وہ بڑی آسان سبزیوں میں، پھلوں یعنی آسان سبزیاں جیسے سستی سبزیاں ہیں، کھیرا ہے، آپ وہ سلاد پتہ جسے کہتے ہیں، یہ سبزیاں جتنی یہ کھائیں، اس سے آپ کو دالیں کھائیں، اس سے آپ کو کافی نیوٹریشنز ملیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی جو بھی غذا کھائیں اس سے پہلے کم از کم 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ضرور پڑھ لیا کریں، اور اگر ہو سکے تو جو کھانے سے پہلے کی دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ 1 مرتبہ پڑھ کے ضرور کھانا کھایا کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کی والدہ کو کافی صحت نصیب ہو جائے گی۔ کوئی خاص وظیفہ بھی اس کے لیے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اذا مرضت فهو یشفین 111 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر لیا کریں، اور یہ پانی والدہ کو پلاتے رہا کریں۔ انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ وہ جلد صحت یاب ہو جائیں، عمر بالخیر نصیب ہو۔ ایک اور ہمارے پاس کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، کون صاحب کہاں سے؟ میں سر علی رضا کر رہا ہوں لاہور سے۔ اچھا برادر عزیز، کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ میں آپ کو پہلے بھی میں نے ایک دفعہ کال کیا، اور ایک تو میں شکریہ ادا کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنا زبردست پروگرام ارینج کیا۔ صحیح پوچھیں تو جی ٹی وی کا ہم شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں مستفید کیا اتنا، اور اتنے پیارے ہمارے روزے رمضان گزرے۔ ایک تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا یہ نشریات آگے بھی چلتی رہیں گی، اسی طرح آگے بھی کنٹینیو رہے گا آپ کا سلسلہ، ہم آپ کی زیارت کرتے رہیں گے؟ اور دوسرا میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ ابھی فرما رہے تھے کہ عید کے حوالے سے کہ جب شیطان قید ہوتا ہے اور اس کے بعد محسوس یوں ہوتا ہے کہ رمضان ختم ہوا اور شیطان کو چھوٹ مل گئی، تو اس پر مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان میرے ذہن میں آ رہا تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے وہ شیئر کروں۔ جی پلیز۔ فرمان یوں ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ مومن کی ہر وہ دن عید ہے جس دن وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس کال کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے ہر دن کو عید اور ہر رات کو شب برات بنانا چاہیے، اور اللہ پاک کا خوف، اس کی نافرمانی ہم سے نہ ہو، اس کا تہیہ کرنا چاہیے، اور ہمارے ارد گرد اور ہمارے اپنے ہمیں اپنے سے آغاز کرنا ہوگا، اپنے بال بچے سے، اپنے رشتہ داروں سے، اور پھر ہم جب مثال بنیں گے تو انشاءاللہ معاشرہ ہمارا بہت خوبصورت بنے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم اپنا کردار بھی اس میں ادا کرتے رہیں گے، اور آپ سے بھی یہی درخواست ہے۔ بہت شکریہ، یہ آپ کا حسن نظر، حسن سماعت ہے، اور آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ہمیں تقویت ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے۔ سوال ہم ہمیشہ لیتے ہیں، تو آپ نے سوال پوچھا مفتی صاحب، سوال ان کا خاص تھا، کہنا کہ عید کے بعد یہ پروگرام چلے گا نہیں چلے گا، اب آپ ہی بتا دیجیے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ مجھے کیا پتا ہمارا یہ پروگرام بعد میں چلے گا نہ چلے گا، حسن ظن رکھنا چاہیے، حسن ظن رکھیں انشاءاللہ۔ ڈیپینڈ جی ٹی وی یا کوئی اور ٹی وی جو بھی ہے، بہرحال اللہ کریم کرم کرے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ جی ٹی وی سے یہ سلسلہ جاری رہے، آمین۔ باقی دیکھتے ہیں آگے آپ کی محبتیں جاری رہیں، اسی طرح آپ شفقت فرماتے رہے، تو
تو انشاءاللہ ضرور آپ کا ساتھ ہمارا ساتھ رہے گا انشاءاللہ. حضور روشنی چاند سے ہوتی ہے، ستاروں سے نہیں، محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں. تو جی ٹی وی ہے تو پھر جی ٹی وی ہی ہے انشاءاللہ. اور ہمیں امید ہے اس نے زن ہے ہمارا کہ سلسلہ جاری رہے گا. ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ بھائی میں رشمانہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. اچھا کیا سوال میرا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں نا اس میں ان کو کامیابی نہیں مل رہی نا. مطلب وہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی کاروبار شروع کیا کچھ دن چلا اس کے بعد وہ پھر بند. صحیح. تو وہ بڑی پریشانی ہے اس معاملے میں نا. تو یہ مفتی صاحب سے تھوڑا سا پوچھنا تھا کہ کیا مسئلہ ہے نا. جی کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں اس میں ناکامی ہی ہو رہی ہے. سب سے پہلے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کریں، یہ بڑا اہم ہوتا ہے. اور سب اس کے علاوہ میں کئی مرتبہ پوری رمضان یہ عرض کرتا رہا ہوں، یہ سوال تقریباً ہر روز آتے ہیں کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے کیا ہم اس کی پوری اسٹڈی کرتے ہیں، کیا ہم اس کو پورا کیلکولیٹ کرتے ہیں، اور سب سے اہم کیا ہم اس کے جائز ناجائز حلال یا حرام ہونے کا بھی کوئی احساس کرتے ہیں. کہ ہم کبھی یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ جو ہم نے کام شروع کیا ہے یہ جائز ہے ناجائز ہے حلال ہے کہ حرام ہے، کوئی اس کے اندر ایسا سلسلہ تو نہیں کہ مجھ سے آگے جا کر کے اس کے اندر کوئی خدا نہ خدا گناہ کی آمیزش ہو جائے. اللہ عز و جل سے ہمیشہ حلال رزق وافر مقدار میں اور آسان ذریعہ رزق حلال مانگنا چاہیے کہ اس سے اللہ رب العالمین انشاءاللہ خوش بھی ہوتا ہے کہ میرا بندہ اتنا شعور رکھتا ہے کہ اس کو رزق حلال ہی چاہیے اور آسان چاہیے اور اتنا وافر مقدار میں چاہیے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے. بہرحال آپ کے شوہر کے لیے یہی بہترین بات ہے کہ آپ صدقہ دیے کام شروع کرنے سے پہلے. دوسرا کام شروع کرنے سے پہلے آپ سورہ شورا کی آیت نمبر 19 25واں پارہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، یہ آیت 111 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھا کریں. اور اس کے ساتھ سورج کے نکلنے کا انتظار کیا کریں. جب سورج طلوع ہو جائے تو آپ 2 رکعت نفل اشراق کے ادا کریں. اس کے بعد رزق کے لیے دعا مانگیں. کنفرم آپ کو رزق ملے گا، ڈیپینڈنگ اپون یو کتنے اخلاص سے مانگتے ہیں، کتنے یقین سے مانگتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت واضح ہو گیا. صدقے کے حوالے سے ایک سوال بھی میں آپ سے پوچھوں گا مگر ایک کالر ہمارے پاس ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی فقواد فیضان محمد. اچھا برادر عزیز کیا سوال پوچھیں گے آپ؟ جی میرے بیٹے کا کوئی نوکری کا بندوبست نہیں ہو رہا کہ ویزے کے لیے کاغذ باہر جمع کراتے ہیں نا تو وہ بھی ادھر ہی رک جاتا ہے، بالکل کوئی کام آگے بڑھتے ہی نہیں ہے. اس کے لیے کوئی حل بتا دیں. ان کے فرزند نیک ہیں، ان کی روزگار کا کوئی بندوبست نہیں ہو رہا. اللہ عز و جل سے ہمیشہ رزق حلال میں نے جیسے ابھی پہلے بھی عرض کیا نا طلب کرنا چاہیے. استغفر اللہ کی کثرت کریں. میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ جب کوئی استغفار کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے روزی میں، اس کی اولاد میں، اس کے گناہوں میں کمی اور اس کو اللہ عز و جل اس کی کھیتیوں میں برکت عطا فرماتا ہے، یعنی اس کے مال اسباب میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھ لیں، یا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 313 کا عدد پورا کیجئے. اول آخر 3 دفعہ درود پاک پڑھیے استغفر اللہ کی کثرت سے. انشاءاللہ آپ کے فرزند کے روزگار میں انشاءاللہ برکت بھی ہوگی. سورہ شورا کی آیت نمبر 19 فجر کی نماز کے بعد 111 بار اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز یہ ضرور پڑھ لیا کریں اول آخر 3 دفعہ درود شریف کے ساتھ انشاءاللہ. صدقے کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بہت سے افراد جب صدقہ دیتے ہیں تو اس کو جسم سے مس ضرور کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی گوشت ہو، چاہے وہ کوئی روٹی ہو یا پیسہ ہو. کیا یہ ضروری ہے کہ سر اور پاؤں یا جسم کے کسی حصے سے مس کیا جائے؟ ضروری نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں چونکہ کچھ چیزیں نا رواج پا گئی ہیں. صدقے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ آپ نے نیت کر لی تو آپ کا صدقہ ہو گیا. آپ نے نیت کی کہ جی میں نے جو ہے نا اتنے پیسے یا یہ میں نے جو ہے نا صدقہ کر دینا ہے مستحق کو یا جو بھی کسی نہ کسی کو، میں نے پرندوں کو دانہ ڈالنا ہے، تو یہ بھی صدقہ ہے. صدقہ تو یہ بھی ہے کہ اپنے ماں باپ کو مسکرا کر دیکھ لو، اپنے مومن مسلمان بہن بھائی کو محبت سے دیکھ لو، اخلاص سے دیکھو کہ نگاہ پلٹنے سے پہلے بخشش کی مغفرت کی نوید ہے الحمدللہ. تو یہ جسم سے مس کرنا کوئی شرعی طور پر اس کا کوئی یعنی دلیل نہیں ہے،
لیکن یہ کہ آپ نے کی کسی سے اگر مس کر دیے تو یہ آپ نے اپنی تسلی کے لیے کر لی, کوئی اس میں مذائقہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں ہے. ایک ہمارے پاس کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور سے جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. کون صاحب, کہاں سے؟ محمد یوسف اوکاڑا سے جناب. اچھا ماشاء اللہ, کیا فرمائیں گے؟ سر جی ایک سوال پوچھنا تھا. جی جی, یہ محمد یوسف اوکاڑا سے بات کر رہا ہوں. مسز کا بی پی بہت ہائی ہوتا ہے. دوبارہ سے سوال دہرائیے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ مسز کا بی پی بہت ہائی ہو اچھا, جاتا ہے. بلڈ پریشر بہت ہائی ہوتا ہے. بی پی بہت ہائی ہوتا ہے. میں اس کے لیے کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں. لوکی لے کے چھوٹی سی گول ایک لوکی لیں, اس کے 4 ٹکڑے کریں, اس کے ایک پیس کو 3 سے 4 گلاس یا 6 گلاس پانی کے اندر اس کو آپ ڈال کے 6 سے 7 مرتبہ ابال لیں, اس کو جوش دے دیں. اس کے بعد اس کو ٹھنڈا کر لیں, لوکی کا ٹکڑا کھا لیں, اور یہ پانی نارمل کر کے نا وہ ہائی بلڈ پریشر والے مریض کو دن بھر میں یہی پانی پلاتے رہیں. انشاءاللہ العزیز بی پی نارمل ہو جائے گا. ساتھ میں آپ یہ جو ہے نا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ چاہیں تو اسی پانی کے اوپر 111 بار پڑھ کے دم کر دیا کریں, انشاءاللہ شفا ہو جائے گی. بی پی ویسے بڑھتا کیوں ہے, وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ بی پی ہمارے کئی وجوہات ہیں اس کی. خاص طور پہ جب ہم نمکیات استعمال زیادہ کرتے ہیں اس سے ہمارے جو ہے نا بلڈ پریشر کو کافی بوسٹ ملتا ہے, اس سے پھیلتا ہے. اسی لیے بہتر یہ ہے کہ نمک کم سے کم کیا جائے, اور یہ لاہوری نمک آپ لوگ استعمال کریں جسے ہم راک سالٹ کہتے ہیں, پنک کلر کا جو ہوتا ہے, جو دنیا میں سب سے بڑا ہمارے پاس موجود ہے. بدقسمتی سے یہ ہماری پتہ نہیں گورنمنٹ کب عقل کے ناخن لے گی, اور بھائی اس کو انڈیا کو ایکسپورٹ کرنا بند کرو. یہ راک سالٹ جو آپ اٹھا کے سارا انڈیا کو دے دیتے ہو, اس کو دینا بند کرو. بیرون ممالک کو بیچو, زیادہ قیمت پہ بیچو تاکہ آپ کو زر مبادلہ ملے. ڈالر شارٹ ہوا ہوا ہے, زیادہ زیادہ ڈالر آئے آپ کے پاس. کوئی گورنمنٹ والے سارے ان کے سب کے کھانچے لگے ہوئے ہیں, ان سب کے پتہ نہیں کیا کیا الٹے سیدھے ان کے لگے ہوئے ہیں. اصل میں مصیبت یہی ہے, ہمارے پاکستان کو اخلاص والے لوگ ملے ہی نہیں ہیں. جو تھا بیچارہ ہمارا قائد اعظم, اللہ اس کی غریق رحمت فرمائے, راستے میں اس کو اونٹ گاڑی پہ کیا کر دیا اس بیچارے کے ساتھ. بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے. بی پی آپ کا یہ جو جتنے الٹے سیدھے آپ لوگ نمک کھاتے ہو نا, آیوڈائز ڈی آیوڈائز, یہ ختم کر دیں خدا کے لیے. یہ کمپنیاں بے شک مجھے جو ہے نا برا بلا بولتی ہوں گی, میں صحیح کہہ رہا ہوں, انسان کی جان بچانا فرض ہے. خدا کے لیے زہر مت بیچو, سادہ نمک لو, راک سالٹ جسے ہم کہتے ہیں, لاہوری نمک یا پہاڑی نمک, وہ لیں, اس کو پسوائیں, اور سارے مسالے بازار سے ثابت لائیں, گھر میں گرائنڈر میں پیس کے استعمال کریں. ایک تو کوانٹٹی بھی کم استعمال ہوگی, اور انشاءاللہ آپ کو خالص چیز ملے گی. آرگینکس پہ آ جاؤ. اللہ تعالیٰ دیکھو نا, میں نے کہا نا وہ حکیم صاحب ہمارے تھے, ان کے پاس سرائی پڑی ہوتی تھی, پیالہ مٹی کا پڑا رہتا تھا. میں کہتا حکیم صاحب کی ہر ویلے, اتنی 87 سال ان کی عمر تھی, حکیم محمد یاسین صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے. اور میں کہا کہ حکیم صاحب یعنی مشکل سے مصیبتوں سے سرائی سے تم پانی ڈالتے ہو, پیالے میں پیتے ہو. کہتا ہے بیٹا مٹی ہوں, مٹی کو مٹی فائدہ دے گی. واہ خوبصورت, مٹی کو مٹی فائدہ دیتی ہے. ایک اور ہمارے پاس کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب, کہاں سے؟ جی فرمان بات کر رہا ہوں جی, اسلام آباد سے. بچی میری کو جھٹکے لگتے ہیں نا, اس کے متعلق میں پوچھنا میں نے مفتی صاحب سے, مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں. فرمان صاحب سوال دہرائیے گا, بچی کے حوالے سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ان کو بچی میری کو جھٹکے لگتے ہیں, 10 سال ہو گئے. میں نے جو ہے نا علاج بھی کرایا لیکن کوئی شفا نہیں ہوئی, تو اس کے بعد بخار ہوتا ہے. میں نے یہ بس مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں. بیماری کیا ہے؟ مجھے تو ایسی سمجھ میں آ رہی کہ بچی کی جسم میں ایک حرارت سی محسوس ہوتی ہے. بخار رہتا ہے بچی کو؟ جی جھٹکے لگتے ہیں, اس کے بعد پھر بخار ہوتا ہے, پوری رات جھٹکے لگتے رہتے ہیں. جھٹکے لگتے ہیں, بخار. کیا ان کو آپ نے وہ بچپن کے جو ٹیکے ہوتے ہیں ٹیٹنس وغیرہ کے, وہ تشنج کے, وہ لگوائے تھے؟ سارے بچپن کے کورس کروائے تھے؟ جی میں نے کافی علاج بھی کرایا لیکن کوئی ڈاکٹر بھی نہیں سمجھتے, دوائیاں دے دیتے ہیں, کہتے ہیں بس ٹھیک ہو جائے گی, لیکن نہیں ٹھیک ہوئی بچی. بچی کی عمر کیا ہے؟ بچی کی عمر 7 سال ہے جی. 7 سال کی بچی ہے. اور بہرحال آپ یا نہ رکونی بردم و سلامہ, یا نہ رکونی بردم و سلامہ, اتنا صرف یہ آیت کا اتنا حصہ پڑھنا ہے آپ نے. ویسے یہ پوری آیت ہے, یا نہ رکونی بردم و سلامن علی ابراہیم.
لیکن آپ اتنا پڑھنا صرف یا نارو کونی بردم و سلاما، ٹھیک ہے، اے نار تو سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، ٹھیک ہے نا. یہ 111 بار پڑھ کے پانی پر، اور جو اس کی میڈیسن آپ کو اس کو دے رہے ہیں اس پر دم کر کے آپ اس کو دیا کریں، یہ بچی انشاءاللہ صحیح ہو جائے گی. نہیں تو آپ میرا نمبر اگر چل رہا ہے مجھ سے رابطہ کیجئے گا انشاءاللہ. کیا یاد دلا دیا آپ نے، ہمیں یہ شرف حاصل ہوا کہ ہم بغداد شریف بھی گئے، عراق بھی گئے، قصر نمرود بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کے اطراف ہم نے دیکھا. کیا عجیب معاملہ تھا کہ پروردگار نے آگ کو ہی ٹھنڈا کر دیا اور ایسی سلامتی والا کر دیا. یعنی وہ اپنے پیارے بندوں سے کتنی محبت رکھتا ہے، اور اس زمانے سے لے کر اس زمانے تک اگر توکل اللہ کے اوپر ہو تو آج بھی ابراہیم کا جو ایمان ہو تو آگ انداز گلستان پیدا کر سکتی ہے. کہتے ہیں نا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محوے تماشا ہے لبے بام ابھی. لبے بام ابھی عشق فرمودہ قاصد سے صبح گام عمل، عقل سمجھی نہیں مانا پیغام ابھی. کیونکہ عقل کو فرصت نہیں تنقید سے، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. آئے ہائے، کبھی آوارہ بے خانمہ عشق، کبھی شاہ شاہاں نو شہر. زیادہ اشعار نہیں آتے بھائی، کمزور ہوں اشعار. نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور میں آج آپ کی تعریف کروں عید سے پہلے، آج اب عید والے لگ رہے ہیں، بہت خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ کو حسن نظر ہے، میرے اندر کچھ نہیں ماشاءاللہ. ایک ہمارے پاس لائیو کالر بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ جی میرا نام بشرا ہے، اور میرا سوال مولانا صاحب سے یہ ہے کہ میری امی کو ڈیورس ہوئی ہوئی ہے، پر میرے ابو نہ مجھے خرچہ دیتے ہیں، نہ مجھ سے ملتے ہیں، نہ مجھ سے بات کرتے ہیں. تو آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے میرے ابو مجھ سے ملیں اور مجھ سے بات کریں اور میرا خرچہ پانی دیں. ابو مجھے کچھ بھی نہیں دیتے، نہ میرا خیال رکھتے ہیں. والد محترم، میری گڑیا، میری شہزادی، آپ اپنے ابا کا تصور کر کے کیسا ظالم باپ ہے یار وہ، کہ بچی کو ماں کے ساتھ چلو ڈیورس ہو گئی، بچہ تو اپنا اولاد تو اولاد ہوتی ہے یار. آپ بیٹا اپنے والد کا تصور کر کے 313 مرتبہ یا معید ہو یا راجع ہو، یا معید ہو یا راجع ہو پڑھا کرو، اور یہ تصور، یہ دعا کیا کرو، یا اللہ میرے والد کے دل میں میری محبت ڈال دے، اس کو میری طرف پلٹا دے. اور یہ دعا بھی پڑھا کرو، یا مقلب القلوب قلب قلبہ الیہ. کیسا باپ کیا اولاد سے اس طرح دور ہو سکتا ہے کہ یار ماں سے اگر کسی وجہ سے نبھا نہیں ہو سکا تو پھر اولاد کو چھوڑ دے، وہ بھی بیٹی سے. اور میں سمجھتا ہوں نان نفقہ اور یہ مال کی تو بہت چھوٹی سی چیز ہے. سب سے زیادہ اس کو اگر آپ کی کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ کی سرپرستی کی ضرورت ہے، آپ کی توجہ کی، آپ کے وقت کی ضرورت ہے. اور ایک باپ کا سایہ اگر سر پہ ہوتا ہے تو بیٹی پلتی ہے. باپ کو اور بیٹی کا بڑا خاص رشتہ ہے. عام طور سے والدین کو، خاص طور سے باپ کو بیٹی بہت پیاری ہوتی ہے. نہیں معلوم آپ کے دل میں پتھر ہے یا کیا ہے. بہرحال اگر آپ تک یہ پیغام پہنچے تو شہزادی کا خاص خیال رکھیں. ممکن ہو سکے تو مال اسباب بھی مہیا کریں. آپ کا اگر اختلاف ہے تو اپنی زوجہ سے ہے، بیٹی سے نہیں ہے. وقت ضرور دیں، ساتھ میں بیٹھیں، اس کو ابھی آپ کی ضرورت ہے. ایک اور ہمارے پاس کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب کہاں سے؟ جی میں اختر بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے سر. اچھا کیا فرمائیں گے آپ؟ سر یہ مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ بچی اگر ممکن ہو تو ان کی آواز کے والیوم بڑھا دیں، بہت نہ سمجھ میں آنے والی. اچھا ٹھیک ہے، آپ اپنا پیغام، اپنا سوال پیچھے ریکارڈ کروا دیجیے کہ ہم آپ کا سوال لے لیں گے. میں دیکھ رہا ہوں سید صاحب آپ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ پا رہے، اور یقیناً ہم سب جن کے دلوں میں ضمیر زندہ ہے، جو ابھی احساس کرتے ہیں، آپ بھی بیٹیوں والے ہیں، بچوں والے ہیں. یہ کتنا لمحہ فکری ہے. آج قوم اسی لیے تو تباہی کا شکار ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس حد تک احترام کرتے ہیں اپنی شہزادی کا، اپنی بیٹی کا، کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا کریں. ایک پیغام بھی اگر آپ ہو سکے تو دے دیں، کس طرح بیٹی سے پیش آنا چاہیے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں جب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوتی تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہو کر اپنی ابا مبارکہ جو آپ کی چادر شریف تھی وہ اتار کر بچھا دیتے، سبحان اللہ، اور آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتے، ہاتھ کو بوسہ دیتے، ماتھے کو بوسہ دیتے، اور اپنے ہاتھوں سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے بڑے
ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ بیٹی کو لاتے اللہ اور اپنی جگہ پر وہ چادر بچھا کر اس پر بٹھاتے اللہ اور پھر اس کی طرف پورا متوجہ ہو کر کے سرکار علیہ السلام پوری توجہ اس طرف کر کے رخ انور کر کے اپنا پوچھتے بیٹی شہزادی میری کیا حال ہے. مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے. آقا علیہ السلام ایک مرتبہ کسی جگہ دعوت پر تشریف لے گئے تو وہاں انہوں نے نا بکرا یا بکری جو بھی ذبح کر کے جو ہے نا بنایا تھا کھانا جی. تو جب کھانا سرکار علیہ السلام کے سامنے لایا گیا تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بھی وہ خبز یا روٹی جو بھی تھی اس کے اوپر چند بوٹیاں ڈالیں, سالن رکھا اور فرمایا یہ لے جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے پاس. اللہ اکبر. 2 دن سے اس کے گھر میں فاقہ چولہا نہیں جلا. اس کے بیٹے اس کے بچے وہ اس وقت بھوکے ہیں. یہ میرا دل گوارا نہیں کر رہا کہ میں کھانا کھاؤں, میرے جگر کا ٹکڑا وہاں فاقے سے ہو. باپ نبی علیہ السلام نے تو ایسی مثال قائم کر دی. بے شک بے شک. اور ہم کیسے یار میں سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیسا وہ باپ کہلانے کے لائق ہے کہ جو اولاد کو اس طرح. ایسا ہی احساس اور ہوش کے ناخن لینے کا وقت ہے, اور آج بھی وقت ہے. رمضان المبارک میں ہی آپ توبہ کیجئے, احساس کیجئے, اور اس کے بعد اپنے ضمیر کو جگانے کی کوشش کیجئے. یہ لمحہ اگر چلا گیا تو پھر لوٹ کے نہیں آئے گا. ہمارے پاس ایک اور کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے؟ کیا حال ہے ویس بھائی؟ اللہ کا بڑا شکر احسان برادر عزیز, آپ سنائیے. محمد سلیمان بات کر رہا ہوں رحیم یار خان سے. ماشاء اللہ سے محمد سلیمان صاحب کیسے مزاج ہیں, کیا سوال پوچھیں گے؟ اللہ کا شکر ہے. اویس بھائی سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب سے نا ابھی پروگرام پتہ نہیں آپ کا آگے چلتا ہے یا نہیں چلتا, تو یہ میری وائف جو ہے نا تھوڑی بچوں سے چڑچڑی رہتی ہے, اس کا کوئی وظیفہ بتا دے جو ہے پیار محبت سے رہے. اچھا, جو زوجہ محترمہ ہیں وہ بچوں سے بہت اسٹرکٹ رہتی ہیں, کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ بچوں سے پیار اور شفقت کا معاملہ کریں. آپ چپ کر کے ایک کام کریں, کچن میں جائیں, چینی کا ڈبہ اٹھائیں, 41 بار سورہ فاتحہ اس طرح پڑھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ولا الضالین آمین تک. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم آخری میم الحمد کی لام سے ملا دیں زیر لگا کے, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اور ولا الضالین آمین تک. یہ 41 بار پڑھ کے اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھیں اور یہ چینی کے اوپر دم کر دیں. بس یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ روز دیکھنا چینی کا ڈبہ میں چینی کم ہو گئی تو اس کو اور بھر دینا آپ نے, تاکہ یہ چینی ختم نہ ہو 11 دن تک. پھر یہ چینی ظاہری بات ہے آپ کی زوجہ محترمہ گھر میں چائے میں شربت میں چیزوں میں استعمال کریں گی, وہ خود بھی استعمال کریں گی, بچے بھی استعمال کریں گے, آپ بھی استعمال کریں, انشاءاللہ ان کا دل نرم ہو جائے گا, بچوں کے ساتھ شفیق ہو جائیں گے انشاءاللہ. عام طور سے دیکھا گیا اگر ماں سختی کرتی تو باپ نرم ہو جاتا ہے, باپ سختی کرتی تو ماں تھوڑا نرمی کا معاملہ کرتی ہے. ایک اور ہمارے پاس کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ سر میں فیاض بات کر رہا ہوں کراچی سے. ماشاء اللہ, کیا سوال پوچھیں گے آپ؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے میری وائف کے ساتھ 2-3 مہینے سے کوئی مسئلہ کانوں کا مسئلہ چل رہا ہے. میں اس کے بارے میں مفتی صاحب سے کوئی مشورہ لینا تھا. جی آپ کو سن رہے ہیں, آپ سوال پوچھیے. سوال یہ ہے کہ تقریباً 2-3 مہینے سے میری وائف کا ایک کان آ گیا, اس میں سننے کی صلاحیت کم ہو گئی ہے اور دماغ میں بہت زیادہ شور محسوس کرتی ہے. اچھا, کان میں سماعت میں مسئلہ ہو رہا ہے ان کے, اور کان سماعت میں کمی آ گئی ہے اور دماغ میں شور محسوس ہو رہا ہے. شور محسوس ہو رہا ہے. اچھا, اس کا علاج کوئی کروایا ڈاکٹری آپ لوگوں نے؟ سننے میں کمی آ گئی ہے کان میں. جی سننے میں کمی آئی ہے اور دماغ میں شور محسوس ہو رہا ہے. علاج کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ نہیں دی انہوں نے؟ علاج کروایا کوئی ڈاکٹری؟ کروایا جی, وہ بولتے ہیں کہ یہ نزلہ ہے جی اور نزلے کی وجہ سے بند ہے, تو علاج وغیرہ کرایا مگر کوئی فاقہ نہیں ہوا ہے. کوئی فاقہ نہیں. مجھے بھی یہی اندازہ ہے کہ لگ رہا ہے کہ آپ کی جو ہے نا زوجہ کا یا نا دماغ میں نا ریشہ یا نزلہ جسے کہتے ہیں جم جاتا ہے. لیکن ابھی بہت سخت گرمی ہے, نہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ استخدس یہ بوٹی ملتی ہے اچھا پنساری کی دکان سے, استخدس لے لیں, ان سے کہ استخدس دے دیں. لیکن یہ آپ اس گرمی کے موسم میں نہ پلائیے گا, وہ بہت سخت گرم ہوتی ہے وہ بوٹی. اس کا جوش دے کے اس کو جو ہے نا رات کو وہ کعوہ پی کے آپ کی جو زوجہ محترمہ سر کو اچھی طرح لپیٹ کے باندھ کے سو جائیں. ہمارے ہاں
اس میں سب سے زیادہ یا تو ڈائریکٹ پنکھا یا ایسی ڈائریکٹ ہوا کے جب لگتی ہے نا اس سے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور جن کے دائمی نزلے کی جن کو شکایت ہوتی ہے ان کے ساتھ یہ پرابلم کافی رہتا ہے کہ وہ جم جاتا ہے اور پھر وہ کان کی سماعت بھی متاثر ہوتی ہے. ان کو ہر وقت شائیں سیٹیاں, اور بعض لوگ تو کہتے ہیں ہمیں عجیب آوازیں آتی ہیں. اور وہ پھر بعض لوگ کہیں کسی خدا نہ خواستہ جالی عامل کے متھے لگ جائیں تو وہ تو کہے گا کہ جی آپ کے اوپر تو جن ہے اور آپ کے اوپر یہ وہ ہے. بہرحال آپ استخدس استعمال کیجئے گا, لیکن ابھی نہیں, کسی اچھے حکیم سے میں آپ کو مشورہ دوں گا, اچھے دواخانے سے جا کر کے آپ ان سے مشورہ کریں. اس کے علاوہ آپ ایک کام یہ کیجئے, واللہ سمیع علیم, واللہ سمیع علیم, اور اللہ ہی سننے والا اور علم والا ہے. بے شک یہ آپ اس کو 11 مرتبہ پڑھ کے نا خود اپنے پھونک مار دیا کریں, دم کر دیا کریں اپنی وائف کو جب موقع لکھے. واللہ سمیع علیم 11 مرتبہ پڑھ کے اپنی زوجہ کے کان میں اس کا پھونک مار دیا کریں, اور کسی اچھے حکیم سے رابطہ کریں. یہ اس کا دماغ کا یہ کرنا بہت ضروری ہے, ادروائز یہ خدا نہ خواستہ کسی دیگر خطرناک عارضے میں مبتلا نہ ہو جائیں. بہت اچھا وظیفہ آپ نے بتایا سید شہریار داؤد صاحب, آپ کا بہت بہت خاص شکریہ. میں ایسا محسوس کر رہا ہوں, میری توقعات میں تو ہے انشاءاللہ ایک اور ہمیں موقع ملے گا ساتھ ساتھ, مگر ممکن ہو سکے تو اب تک جتنے لوگوں نے لائیو کالز کی ہیں یا پیغامات پہنچائے ہیں, دعا کے لیے کہا ہے, ایک مختصر سی دعا ان کے لیے اجتماعی کروا دیں تاکہ ان سب کو فیض پہنچے. پہلی تو یہ کہ سب میری کچھ باتیں یقیناً سخت ہو جاتی ہیں, پتہ نہیں میں نہیں رکھ پاتا اپنے جذبات پر, تو اگر کسی کی دل آزاری ہوئی, کسی کا دل دکھا, کسی کو میری بات بری لگی, اور کئیوں نے مجھے کالز بھی کیے, ان کی اگر میری کوئی بات, اگر میں نے کسی وقت کوئی ان کو صحیح جواب نہ دیا, کال ریسیو نہ کی, تو ان سب سے میں اللہ کی رضا کی خاطر آپ سے معافی مانگتا ہوں. آپ مجھے بہرحال معاف کر دیجیے گا. آئیں مل کر کے دعا کر لیتے ہیں. جاتا ہوا رمضان ہے, اللہ کرے ہم سے یہ راضی ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يا غفور يا غفور يا غفور. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا, ہماری حتمی مغفرت فرما. اس ماہ مقدس کے صدقے ہمارے کبیرہ صغیرہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ اس ماہ مقدس کے صدقے ہماری تمام پریشانیاں دور فرما. یا اللہ اس ماہ مقدس کے صدقے تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما. یا اللہ روحانی, جسمانی, نفسیاتی, ذہنی ہر قسم کی بیماری سے مکمل شفا عطا فرما. یا اللہ بے روزگاروں کو برسر روزگار کر دے, آسان رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما. یا اللہ جن گھروں میں جوان بہنیں بیٹیاں بے رشتہ ہیں ان کے لیے نیک صالح اچھے رشتے نصیب فرما. آمین. یا اللہ جو مطلقائیں ہیں, بیوائیں ہیں, مولا ان کے بھی گھر دوبارہ سے آباد فرما. آمین. یا اللہ جو بے اولاد ہیں, مولا کریم ان کو نیک صالح اولاد نرین عطا فرما. یا اللہ جن کی اولاد بے ادب ہے, اے اللہ ان کو با ادب بنا دے. یا رب العالمین اپنے حبیب کے صدقے ہمارے وطن پاکستان کی حفاظت فرما. اس کی اندرونی بیرونی دشمنوں سے حفاظت فرما. یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمارے وطن کی حفاظت فرما. اس جی ٹی وی کی اس نشریات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ پوری ٹیم نے مل کر دن رات شبانہ روز یہاں پر سحری افطاری ٹرانسمیشن کی ہے, مولا ان کی سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ جنہوں نے اس میں دامے درہم سخن قدم جس طرح بھی تعاون کیا, مولا سب کی تعاون کو قبول فرما. اے اللہ اس ٹرانسمیشن کو اور ہم سب کی حاضری کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا. یا اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے قاصر رہ گئے وہ بھی عطا فرما. وہ عطا کر جس سے دنیا اور آخرت کا بھلا ہو, اس سے بچا لے جس سے دنیا اور آخرت کا ہمارا. آمین یا رب. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. عرفان رمضان میں مختصر سے وقفہ, لوٹ کر آئیں گے تو حکمت رمضان میں آپ کے ساتھ ہوں گے. جاوید غامدی صاحب بھی ہوں گے, مولانا سجاد مدنی صاحب بھی ہوں گے, علامہ امین شہیدی صاحب بھی ہوں گے. عرفان رمضان میں عرفان رمضان